وہ दुल्हन बनी घबराई हुई सी बेड पे बैठी थी। कमरे में किसी किस्म की सजावट नहीं थी, ना फूलों की सजावट थी, ना खुशबू, ना रोशनियां थी। इस सादगी से दुल्हे का बिगड़ा हुआ मिजाज साफ जाहिर हो रहा था। ये शादी तो फिर वैसे भी उसके लिए जबरदस्ती का सौदा और मजबूरी थी, और अमाइमा ये बात शादी से पहले से ही जानती थी कि वो तो शादी के लिए राजी नहीं हो रहा था। अभी भी उसे कमरे में बैठे तकरीबन 1.5 घंटा हो गया था। बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ चुकी थी, उस पर घबराहट तारी होने लगी थी। वो भी जहनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं थी। ये मोहब्बत या पसंदीदगी की शादी नहीं थी कि वो इस बेकदरी पे रोती। उसकी उम्र तो बमुश्किल 16 बरस थी, मगर हालात और अपने मामू के मजबूर करने पर वो आज उस शख्स की दुल्हन बनी बैठी थी जो निकाह से चंद मिनट पहले तक गुस्से से चीखता रहा था कि उसे इमाइमा मुनीर से शादी नहीं करनी। वो परेशानी से पहलू बदल रही थी। उसे अनचाही बीवी बनने पर मजबूर किया गया था। बस एक इत्मीनान था कि ये रिश्ता आर्जी तौर पर जोड़ा गया था। वो अभी से उस वक्त का इंतजार कर रही थी जब उसकी तलाक होनी थी। वो अजीब सोचों में घिरी थी जब सामने कद आदम आईने पे नजर पड़ी। सुर्ख लिबास में उसका कमसिन सरापा ठटका देने की हद तक खूबसूरत लग रहा था। उससे अपना आप खुद भी पहचाना नहीं जा रहा था। नफासत से हुए मेकअप की वजह से उसके चेहरे पे जो बचपना और मासूमियत नजर आती थी वो छुप गई थी। अभी वो खुद को देखने में मसरूफ थी कि एकदम दरवाजा खुला। इमामा ने घबरा के दरवाजे की सिमत देखा तो मोहित खान सामने खड़ा खून ख्वार नजरों से उसे देख रहा था। अमाइमा उसकी नजरों से डर गई। तुम मेरी दुल्हन बनके बहुत खुश लग रही हो। सजी संवरी 16 सिंगार किए मेरे कमरे में बैठी हो। बाहर मेरी सादा माँ मुझे नसीहत कर रही थी कि लड़की कम उम्र है, शादी के लिए जहनी तौर पर तैयार नहीं है, तो मैं तुम पे कम सख्ती करूं। लेकिन यहाँ तुम्हारे सज्जे संवरे रूप को देखकर ऐसे लगता तो नहीं है कि तुम जहनी तौर पर शादी के लिए तैयार नहीं थी। तुम्हें देख के तो लगता है मेरे कमरे में आने के लिए बेताब थी। यही चाहती थी ना तुम। मेरे बाप को तुमने ही उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ाकर शादी के लिए राजी किया है, ऐसा ही है ना? वो जहर उगलता उसकी जानिब बढ़ रहा था। इमाइमा ने घबरा कर पीछे होना चाहा, मगर बेड क्राउन से कमर लगी तो उसे रुकना पड़ा। मैं तो खुद मजबूर हूं। मैंने मामू से ऐसा कुछ नहीं कहा। मैं तो यहाँ सिर्फ 1 महीना रहने के लिए आई थी। आप सबके सामने हुआ, आप जानते हैं ये शादी बहुत मजबूरी में हुई है, और हमारा रिश्ता तो कागजी है, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए रुखसती की गई है। इमामा ने सहमे हुए अंदाज में वजाहत देने की कोशिश की तो वो एकदम धाड़ उठा। किसे पागल बना रही हो तुम? तुम सब ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर रखा है। कागजी रिश्ता ऐसे नहीं जोड़ा जाता। निकाह हो गया तो काफी था। कागजी रिश्ता सिर्फ पेपर मैरिज तक महदूद होता है, उसमें दुल्हन बन के रुखसत नहीं होना पड़ता। इस आर्जी ताल्लुक का लोगों में ढंडोरा पीटने की आखिर क्या जरूरत थी जब इस रिश्ते को पहले ही खत्म होना था? या तो तुम इस बात को समझ नहीं रही हो, या फिर समझना नहीं चाहती हो, या फिर तुम समझती हो सिर्फ मुझे पागल बनाने के लिए मासूम बन रही हो। उसकी सर्द गुस्सेली आवाज पर इमाइमा एक लम्हे में बर्फ की मानिंद ठंडी पड़ गई। वो फटी फटी आंखों से मोहित खान की सुर्ख आंखों को देख रही थी। उसे शिद्दत से रोना आया था। इस जबरदस्ती के निकाह में उसने अपना ख्याल रखने वाला कजन खो दिया था। मोहित खान तो हमेशा उसकी परवाह करता था, उसे प्यार से संभालता था जैसे वो कांच की छोटी सी गुड़िया हो। वो तो उससे बड़ा था और हर वक्त उसे प्यार से अच्छा बुरा समझाता रहता था। वो खानदान में सख्त मिजाज मशहूर था, लेकिन इमाइमा के साथ उसका बर्ताव उतना ही नरमी भरा होता था कि वो अक्सर सोचती थी सब कज़नें जलन और हसद में मोहित को सड़ियल मिजाज कहती हैं। उसके तो लाड भी उठाता है, उसकी बातों पे हर वक्त हंसता भी रहता है, लेकिन आज वो एक नए रूप में उसके सामने था। रिश्ता भी बदल गया था और मोहित खान भी बिल्कुल बदल गया था। इमाइमा को बच्चों की तरह प्यार करने वाला आज उस पर गुस्से से चीख रहा था, इल्जाम लगा रहा था। वो रोते हुए उसे देख रही थी जो गुस्से से कमरे में टहल रहा था, गुस्से से मुसलसल बोल रहा था। जब ये रिश्ता वक्ती तौर पर जोड़ा गया है और तुम्हारे मंगेतर की वापसी पे तुम्हें उसी के नाम होना है, तो फिर आखिर तुम्हें मेरी जिंदगी में शामिल करने की क्या जरूरत थी? तुम्हें महफूज करने के लिए सिर्फ निकाह भी किया जा सकता था, लेकिन मेरे बाप ने जानबूझ के निकाह के बाद तुम्हारी रुखसती करवाई और लोगों में इस बात का ऐलान किया कि तुम अब मेरे नाम हो, ताकि मैं इस रिश्ते को तोड़ ना सकूं, ताकि तुम्हें कोई यहां से ना ले जाए। और उनकी चाल कामयाब हो गई। अगर तुम लोगों को यह लगता है कि मैं किसी से डरता हूं तो ये तुम्हारी भूल है। मोहित खान किसी से नहीं डरता।
میں نے باپ کے احترام میں یہ رشتہ جوڑا تھا، لیکن اب میں وہی کروں گا جو میرا دل چاہے گا۔ میں کسی پابندی کو نہیں مانتا۔ وہ سرد لہجے میں بولتا گردن موڑ کر ساکت بیٹھی امائمہ کو دیکھنے لگا۔ اس کی نظروں میں عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ اس کے دیکھنے پہ گڑبڑا گئی، اپنے حنائی ہاتھ مسلتے ہوئے مجرموں کی طرح سر جھکا گئی۔ اگر آپ کو یہ سب پہلے سے ہی معلوم تھا تو آپ نے یہ رخصتی کیوں ہونے دی؟ اگر آپ کسی سے نہیں ڈرتے تھے تو اس رخصتی کو روکا کیوں نہیں؟ میں تو کچھ نہیں جانتی تھی، ماموں میرے بڑے ہیں، انہوں نے جیسے کہا میں کرتی گئی۔ آپ تو سمجھدار تھے، صاف بول دیتے۔ اب اس طرح شور مچانے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہو گیا ہے؟ وہ سر پکڑ کر غمزدہ سی بول رہی تھی۔ وہ واقعی الجھ گئی تھی۔ اس کے ماموں نے اسے کچھ اور بتایا تھا، موہد خان کی باتیں کچھ اور ہی تھیں۔ وہ معصوم سی لڑکی تھی، زندگی آزاد اور ہنستے مسکراتے گزاری تھی، مگر اب تو سب کچھ الٹ گیا تھا۔ اس کی ماں کی موت کے بعد تو سب کی اپنی اپنی بولی تھی۔ سب سنبھل کے رہنے کی تاکید بھی کرتے رہے اور اسے استعمال کرنے کی کوشش بھی کرتے رہے۔ وہ کیسے سب کے مقاصد سمجھ سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسے بے وقوف بنایا گیا تھا، جبکہ اس کے الفاظ پر موہد خان کا پارا ایک دم ہائی ہوا۔ تم مجھ سے یہ سب کہہ رہی ہو؟ یعنی تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جان بوجھ کے یہ رخصتی کروائی ہے؟ کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ میں تمہاری مظلومیت اور اس کم سنی پہ پاگل ہو کے جان بوجھ کے یہ رخصتی کروا چکا ہوں۔ اپنی مرضی سے نکاح اور رخصتی کروانے کے بعد تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پہ الزام لگانے کی؟ وہ دھاڑ کر سوال کر رہا تھا۔ امائمہ سہم گئی۔ وہ واقعی وجہ نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ جب وہ پورا ڈرامہ سمجھ گیا تھا، اپنے باپ کی الٹی سیدھی چال بھی جان گیا تھا، تو اس نے خاموشی سے رخصتی کیوں ہونے دی؟ وہ ڈبڈبائی نظروں سے موہد کو دیکھ رہی تھی، جس پر اس نے سب سے زیادہ اعتبار کیا تھا۔ وہ اپنی منگنی چھوڑ کر کسی دوسرے شخص سے شادی نہ کرتی، مگر موہد پر اسے بہت یقین تھا، اس لیے یہ قدم اٹھا بیٹھی، اور آج وہی اس پر لان تان کر رہا تھا۔ میری طرف ایسی نظروں سے مت دیکھو، ورنہ یہ آنکھیں نکال کے تمہارے ہاتھ میں رکھ دوں گا۔ تمہیں میرے سر پر زبردستی سوار کیا گیا ہے۔ پہلے روز سے میں اس گھر میں چیخ رہا ہوں، مجھے تم سے نکاح بھی نہیں کرنا تھا، اور میں نے تمہیں بھی سمجھایا تھا۔ میرے بار بار سمجھانے کے باوجود تم نے نکاح سے انکار نہیں کیا اور چپ چاپ نکاح نامے پہ سائن کر دیے، اور آج تم مجھ سے یہ سوال کر رہی ہو کہ میں نے یہ رخصتی کیوں ہونے دی؟ یقیناً تم میرے سامنے مظلوم بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو۔ یہ سب تمہاری مرضی سے ہوا ہے نا؟ وہ آگے بڑھ کر اس کی نازک کلائی تھامتا ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کر گیا۔ اس کے سوالات پر امائمہ پریشان ہو گئی۔ وہ تو موہد کو سہارا سمجھ کر اس کے پاس پناہ لینے آئی تھی، مگر وہ نہ جانے کیا سمجھ بیٹھا تھا۔ وہ گھبرا کے خود کو چھڑوانے لگی۔ میری غلطی ہے، میں آپ کی بات نہیں سمجھ سکی۔ مجھے محفوظ پناہ چاہیے تھی، اس لیے ماموں کی بات مان لی۔ مجھے آپ پر یقین تھا کہ آپ مجھے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ پلیز مجھے معاف کر دیں، میرے بازو میں درد ہو رہا ہے، خدا کے واسطے مجھے چھوڑیں، درد ہو رہا ہے مجھے۔ اس کی سخت گرفت پر امائمہ نے گھبراتے ہوئے اسے وضاحت دینے کی کوشش کی۔ اس کی کانچ جیسی آنکھوں میں پانی چمک رہا تھا، چہرے پر تکلیف کے تاثرات تھے۔ سرخ لباس اس کی شفاف دمکتی رنگت پر کچھ زیادہ ہی جچ رہا تھا۔ میک اپ نے اس کے نفیس نقوش کو نمایاں کر دیا تھا۔ موہد خان نے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لیا۔ وہ قریب سے اس کا دل دھڑکا رہی تھی۔ اس نے کبھی امائمہ کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج وہ اس کے نکاح میں اتنی سجی سنوری اس کے سامنے موجود تھی، اور وہ اس کو پورا حق رکھتا تھا۔ اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، بلکہ یہ تو اچھی بات ہے، مجھے تو موقع مل گیا بدلہ لینے کا۔ اگر میرے باپ کو لگا تھا کہ میں اتنا بے وقوف ہوں اور حکم کا غلام مرد ہوں جسے وہ جب چاہیں گے نکاح کا کہیں گے اور جب چاہیں گے طلاق کا بول کے تمہیں آزاد کروا لیں گے، تو یہ تم سب کی بھول ہے۔ نکاح ہو گیا ہے، رخصتی بھی ہو گئی ہے، اب تمہیں مجھ سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ میں تم پر اپنی ایسی چھاپ چھوڑوں گا کہ تم مجھ سے دور ہو کر بھی کبھی خود کو مجھ سے چھپا نہیں پاؤ گی۔ اس کے الفاظ پر امائمہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بدحواس سی نفی میں سر ہلانے لگی۔ خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا مت کیجیے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو میں اسی وقت اس کمرے سے خاموشی سے نکل جاؤں گی اور دوبارہ آپ کے سامنے کبھی نہیں آؤں گی، نہ اس نکاح کا ذکر کروں گی، نہ آپ کے راستے میں آؤں گی۔
آج کے بعد میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے، مگر میرے ساتھ ایسا ظلم مت کریں، مجھے باقی سب کے فیصلے کی سزا مت دیں، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس نے روتے ہوئے التجا کی تو موہت خان نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ تمہارا قصور یہی ہے کہ میرے روکنے کے باوجود بابا کی ہر بات پہ سر جھکاتی رہی۔ اب میں تمہیں یہ موقع دوں گا ہی نہیں کہ تم اس کمرے سے نکل کر خود کو مجھ سے چھپا سکو۔ تم دلہن بن کر میرے کمرے میں آئی ہو، تمہیں لگا میں اتنا شریف اور اچھا ہوں کہ میرے سامنے تم سجی سنوری گھومتی رہو گی اور مجھے فرق نہیں پڑے گا، تو یہ تمہاری بہت بڑی خام خیالی ہے۔ موہت خان نے اسے ایک دم اپنے قریب کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سے تاثرات تھے، وہ اسے گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ امائمہ کو اس سے خوف محسوس ہوا، اس نے خود کو چھپانے کی کوشش کی، مگر موہت خان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ یہ نکاح اور رخصتی تو ویسے بھی لوگوں کے سامنے آ چکی ہے، سب جان چکے ہیں کہ تم میری بیوی ہو، اور اس میں کچھ جھوٹ بھی نہیں ہے۔ اب مجھے اپنا حق لینے سے تم نہیں روک سکتی، آرام سے اپنا آپ مجھے سونپ دو، ورنہ میری زبردستی تمہیں صدمہ پہنچائے گی۔ موہت خان نے اس کے گرد بازو پھیلاتے ہوئے اسے ایک جھٹکے سے قریب کرتے ہوئے خود سے لگایا، تو اس کے تیور دیکھ کر امائمہ کا دماغ بھگ سے اڑا۔ وہ مچل کے خود کو آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی، اس کی مزاحمت اور فریادیں ناکام ہوئی تھیں۔ موہت خان اسے بیڈ پر گراتا ایک دم اس پر جھکا تھا۔ امائمہ کی خوف سے چیخ بلند ہوئی جسے وہ منہ میں دبا گیا تھا۔ اگلی صبح موہت خان سر پکڑ کر بیٹھا تھا، امائمہ کو تیز بخار ہو رہا تھا، وہ نیم بے ہوش سی بستر میں پڑی تھی، اس کا الجھا بکھرا حلیہ اس پر گزری قیامت کا پتہ دے رہا تھا۔ موہت نے اس کے بکھرے ہوئے سراپے پہ سے نظریں چرائیں تھیں، وہ اس پہ سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، وہ جانتا تھا کہ امائمہ کم عمر ہے، معصوم ہے، مگر اپنے دماغ کا کیا کرتا جس میں بس ایک ہی سوچ تھی کہ امائمہ نے جان بوجھ کے اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا تھا۔ وہ جانتی تھی موہت اس کے لیے راضی نہیں، چاہتی تو اپنے چچا کے گھر واپس لوٹ جاتی، مگر وہ موہت کے بابا کے سمجھانے پہ نکاح کے لیے تیار ہو گئی، اور مجبوری کے نام پہ ہوئی رخصتی میں باقاعدہ دلہن بن کر اس کے کمرے میں آن پہنچی تھی۔ وہ کیسے مان لیتا کہ یہ سب امائمہ نا سمجھی میں کر رہی تھی؟ اسے اپنے باپ پہ غصہ آنے لگا جن کی ضد نے سب بگاڑ کے رکھ دیا تھا، ورنہ پھپھو کی موت سے پہلے سب کچھ ٹھیک تھا، اور موہت خان امائمہ کو ایک کزن کے علاوہ کچھ نہیں سمجھتا تھا۔ پھر امائمہ کی ماں کی اچانک موت پر وہ سب دہل کر رہ گئے۔ امائمہ تو نیم پاگل ہونے لگی، چیخ چیخ کر اپنی تنہائی کا بیان کرتی، وہ سب کو رلا گئی تھی، سب کو اس کی فکر تھی۔ وہ کم عمر تھی، باپ پہلے ہی مر چکا تھا، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ بالکل اکیلی تھی اور اپنی ماں کے بہت قریب تھی۔ ان دنوں میں موہت خان جب بھی امائمہ کو اس کے چچا کے گھر ملنے جاتا تو وہ اسے ایک ہی حالت میں ملتی تھی، بالکل ساکت، مجسمہ بنی، غائب دماغ سی، سب کو سنتی رہتی تھی۔ وہ پریشان ہوا تھا۔ ایک دن اس نے یوں ہی باتوں باتوں میں افسوس سے امائمہ کی حالت کا ذکر کیا تو اس کا باپ گھبرا گیا، ایک دم فکر ظاہر کرنے لگا، اور اگلے ہی دن اپنی بیوی کے ساتھ امائمہ کو لینے پہنچ گیا۔ امائمہ اپنے ماموں رحمت خان کو سامنے دیکھ کے جذباتی ہو گئی، ان کے سینے سے لگ کے رونے لگی۔ موہت کی ماں سفینہ بیگم بھی بہت نرم دل اور ہمدرد خاتون تھی، وہ امائمہ کو پیار کرنے لگی۔ رحمت خان نے امائمہ کے چچا سے بات کی کہ وہ اپنی بھانجی کو 1 یا 2 ماہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں تاکہ وہ بہل جائے۔ اس کے چچا دیکھ چکے تھے امائمہ اپنے ماموں اور ممانی کے آنے پر اتنی سی دیر میں بہل گئی تھی، اس لیے وہ بھی مان گئے اور امائمہ کو رحمت خان کے ساتھ بھیج دیا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آئے، سب گھر والے امائمہ کے گرد چکر لگاتے رہتے تھے۔ رحمت خان اور سفینہ بیگم کے علاوہ موہت خان اور اس کی 2 چھوٹی بہنیں بھی امائمہ کا دل بہلانے کی کوشش کرتی تھیں۔ وہ ایک ہفتے میں کافی حد تک سنبھل کر زندگی کی طرف آنے لگی تھی، سب امائمہ کو پہلے جیسا ہوتا دیکھ کر خوش تھے۔ مگر 10-15 دن گزرے کہ ایک روز رحمت خان نے موہت کو ضروری بات کے لیے بلوایا۔ مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے موہت، سمجھ نہیں آ رہا کہاں سے بات شروع کروں۔ وہ باپ کی بات سننے کے لیے ان کے کمرے میں گیا تو وہ گہری سوچ میں مبتلا تھے۔ موہت پریشان ہوا کہ نہ جانے کیا ہو گیا ہے، ورنہ اس کا باپ تو کبھی پریشان نہیں ہوتا تھا۔ کیا ہوا ہے بابا جان، کوئی پریشانی ہے تو بتائیں، کام کاروبار تو ٹھیک چل رہا ہے نا آپ کا؟ موہت خان نے فکر مندی سے سوال کیا تو رحمت خان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھا لیا اور سوچ میں گم ہو گئے۔
پھر اچانک بولنے لگے، موہد خان، تم تو جانتے ہو تمہاری پھپھو نے بیوگی کے بعد بھی پوری وفاداری سے اپنے سسرال میں اپنی زندگی گزاری اور اپنی بیٹی امائمہ کو کبھی اس کے دودیال سے دور نہیں کیا۔ حالانکہ میں نے اسے بہت بار اپنے پاس رہنے کا کہا، لیکن وہ چاہتی تھی کہ امائمہ اپنوں سے جڑی رہے اور باپ کے خاندان سے دور نہ ہو۔ لیکن اب وہ مر چکی ہے اور مرنے سے پہلے اس نے مجھ سے التجا کی تھی کہ میں امائمہ کی ذمہ داری خود سنبھال لوں۔ رحمت خان کی بات پر موہد نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا۔ اس کی پھپھو تو اپنے دیور پر بہت یقین رکھتی تھی، پھر مرنے سے پہلے ایسا کیوں کہا؟ وہ پریشان تھی کیونکہ ان ماں بیٹی کے ساتھ وہاں اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا۔ اس نے یہ بات ہمیشہ ہم سے چھپائی کیونکہ وہ امائمہ کو اس کا حق دلوانا چاہتی تھی۔ امائمہ کے نام پر اس کا باپ جو 2 دکانیں چھوڑ کر گیا تھا، اس کے چچا اب ان دکانوں پہ نظر رکھے ہوئے ہیں، اور اسی لالچ میں اس کے بڑے چچا نے امائمہ کی اپنے بیٹے سے منگنی تک کر دی ہے۔ اب اگر امائمہ اپنی ماں کے بغیر وہاں رہے گی تو سب کچھ اس سے چھین لیا جائے گا۔ وہ بہت معصوم بچی ہے، ایک بار کہنے سے ہی اپنا حق دے بیٹھے گی۔ رحمت خان پریشانی اور فکر مندی سے بول رہے تھے۔ موہد کو بھی افسوس ہوا، مگر وہ ان باتوں کا مطلب نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ یہ اس کی پھپھو کے سسرال کا معاملہ تھا، امائمہ ان کی بھتیجی تھی اور وہ اپنے چچاؤں کو بہت اچھی طرح سمجھتی تھی۔ دیکھیں بابا، پہلے تو پھپھو زندہ تھیں، ان کی مدد کرنے کے لیے میں بھی چلا جاتا تھا، مگر اب پھپھو کا انتقال ہو گیا ہے اور ان کی زندگی میں ان کی بیٹی کا رشتہ اپنے چچا کے گھر ہو چکا ہے۔ وہ لوگ اس لڑکی کے مالک ہیں اور اس کے نام پہ جو دکانیں ہیں وہ انہی کی خاندانی جائیداد کا حصہ ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے کہ امائمہ کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر پھپھو کو یہ سب برا لگ رہا تھا تو رشتہ کیوں ہونے دیا امائمہ کا؟ موہد خان نے الجھ کر باپ کو دیکھا تھا۔ تم پاگل ہو، میں نے کہا نا وہ مجبور تھی، وہ بیٹی کو لے کے وہاں رہ رہی تھی، تبھی تو جائیداد کے بٹوارے پہ اس کے شوہر کا حصہ خاندان والوں نے امائمہ کے نام کیا۔ سب کچھ ہونے کے بعد تمہاری پھپھو کو مہلت نہیں ملی کہ بیٹی کو محفوظ کرتی۔ بابا میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، مگر اب آخر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھپھو کی زندگی میں اگر وہ چاہتی تو پھر بھی ہم ان کی اجازت سے ان کی بیٹی کو یہاں لا سکتے تھے، لیکن اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ امائمہ اپنے چچا کو بہت اچھا سمجھتی ہے، وہ انہی کی ذمہ داری ہے اور اپنے چچا کی بہو بننے والی ہے۔ ہم کچھ بولیں گے تو وہ ہم سے بدزن ہو جائے گی اور ہمیشہ کے لیے تعلق خراب ہو جائے گا۔ ویسے بھی ہمارا اب ان کے معاملات میں دخل دینا اچھا نہیں ہے۔ آپ بس کوشش کیا کریں امائمہ سے ہم ملتے جلتے رہیں تاکہ مشکل میں اسے سنبھال سکیں۔ موہد نے نرمی سے سمجھایا تو اس کا باپ نفی میں سر ہلانے لگا۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ لوگ ہر طرح سے تمہاری پھپھو کو پھنسا چکے تھے، انہی پریشانیوں میں اسے ہارٹ اٹیک ہوا اور وہ مر گئی۔ لیکن مرنے سے پہلے اسی نے درخواست کی تھی کہ میں امائمہ کو اپنے پاس محفوظ کر لوں، اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اگر تم میری بات مان لو۔ رحمت خان نے معنی خیزی سے کہا تو موہد نے ٹھٹک کے اپنے باپ کو سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ابھی تو امائمہ ہمارے گھر آئی ہوئی ہے، ابھی وہ ہمارے پاس ہے، میں چاہتا ہوں اسی دوران تمہارا اور امائمہ کا نکاح کر دیا جائے۔ ہم اس کے چچا کو یہ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں کہ یہ نکاح تمہاری پھپھو نے ہسپتال میں پڑے ہوئے اپنی مرضی سے کروایا تھا، وہ کوئی کچھ بول نہیں پائے گا۔ رحمت خان کی بات پر موہد کو ڈنگ لگا، وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، یہ تو مرحوم پھپھو پہ الزام لگانے والی بات ہے اور ہم نہیں جانتے امائمہ راضی ہوگی یا نہیں، اور وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے، اس کم عمری میں اس کا زبردستی نکاح پڑھانا بہت غلط حرکت ہوگی۔ خدا کا خوف کریں، وہ یتیم مسکین یہاں سکون کے لیے آئی ہے، آپ اسے پریشان کر دیں گے۔ موہد نے صاف انکار کیا تھا۔ تم اپنی پھپھو کی فکر مت کرو، وہ بھی ایسا ہی چاہتی تھی، بس اسے موقع نہیں ملا۔ میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، اور مصلحتاً جھوٹ بولنا بالکل غلط نہیں ہوتا۔ میں اپنی بھانجی کو محفوظ کرنا چاہتا ہوں، نکاح کے بغیر تو اس کے چچا کبھی ہمارے پاس نہیں رہنے دیں گے، اور تم فکر مت کرو، امائمہ کے ساتھ زبردستی نہیں کروں گا، اس سے پوچھوں گا اور مجھے یقین ہے وہ میرے کہنے پہ مان جائے گی۔ رحمت خان فیصلہ کر چکے تھے، وہ چھوٹی ہے مجھ سے، وہ مان بھی گئی تو میں نہیں مانوں گا۔ موہد خان چیخ اٹھا، مگر رحمت صاحب پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اتنی چھوٹی نہیں ہے، 16 سال کی عاقل بالغ لڑکی ہے، اور تم کون سے بوڑھے ہو؟ تمہاری عمر بمشکل 27 سال ہے، اتنا بھی عمروں کا فرق نہیں ہے کہ نکاح نہ کیا جائے۔ لوگ مجبوری میں امائمہ جیسی بیٹیوں کی
30 سے اوپر کے مرد کے ساتھ نکاح پڑھوا دیتے ہیں۔ تم کنوارے ہو، جوان خوبصورت لڑکے ہو، اتنے کامیاب انسان ہو، امائمہ کبھی انکار نہیں کرے گی۔ رحمت خان سب طے کیے بیٹھے تھے۔ موہد نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ وہ ایک دم لب بھینچ گیا۔ وہ جانتا تھا اس کا باپ جو ٹھان لے وہ کر کے رہتا ہے۔ کسی کے جذبات کی انہیں پرواہ نہیں ہوتی تھی، مگر یہ فیصلہ موہد کے لیے بہت مشکل تھا۔ آپ جو بھی کہیں، میں امائمہ سے کبھی نکاح نہیں کروں گا، وہ میرے لیے چھوٹی بہنوں جیسی ہے۔ وہ صاف انکار کر کے وہاں سے چلا گیا۔ لیکن اس کے بعد اٹھتے بیٹھتے روزانہ ایک ہی بحث ہونے لگی۔ موہد خان ہاتھ نہیں آیا تو رحمت خان صاحب نے امائمہ سے بات کی، اور نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ فوراً مان گئی۔ جب موہد کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ہتھے سے اکھڑ گیا۔ اس کی بہنیں خواہ مخواہ خوشی منانے لگی کہ امائمہ ان کی بھابھی بنے گی، تو وہ بھڑک اٹھا۔ ماں سے بات کی تو وہ بھی سر پکڑ کے بیٹھ گئی۔ میں کیا کروں، میں تو خود سمجھ نہیں پا رہی۔ ہم دونوں اس بچی کا دل بہلانے کے لیے یہاں لائے تھے۔ وہ منگنی شدہ ہے، پہلے سے کسی کی امانت ہے۔ یہ تو امانت میں خیانت ہے۔ اس کے چچا وہاں جانتے ہی نہیں اور ہم یہاں چپ چاپ اس کا نکاح کر دیں۔ اس کی ماں بھی اس بے ایمانی پہ پریشان ہو رہی تھی۔ موہد باپ سے لڑتا رہا، مگر رحمت خان پر کوئی فرق نہیں آیا۔ تھک کر اس نے امائمہ کو بلوایا، اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ گم سم سی کھڑی اسے دیکھنے لگی، جیسے کوئی بات سمجھ نہ پا رہی ہو۔ موہد جانتا تھا اس اچانک فیصلے پر وہ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ اس نے نرمی سے سوال کیا، امائمہ کیا تم اپنے منگیتر کو پسند کرتی ہو؟ کیا وہ اچھا انسان ہے؟ تم ہمیشہ اپنے چچا کے گھر رہی ہو، کیا تمہارے ساتھ وہاں پہ اچھا سلوک نہیں کیا جاتا تھا؟ موہد کے پوچھنے پر امائمہ نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے چچا جان بہت اچھے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں اپنے منگیتر کو زیادہ جانتی تو نہیں ہوں۔ وہ جب پڑھائی کے لیے ملک سے باہر جا رہے تھے تو اچانک منگنی کی گئی تھی۔ اس سے پہلے ہم صرف کزن تھے، اور وہ میرا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ امائمہ کی باتیں سن کے موہد حیران ہوا تھا۔ اگر سب کچھ اچھا تھا تو پھر اس کا باپ کس خوف کے تحت یہ فیصلہ کیے بیٹھا تھا؟ وہ بھڑک کے اپنے باپ کے پاس پہنچا۔ امائمہ تو اپنے چچا اور اپنے منگیتر سے مطمئن ہے۔ یہ اس پر ظلم ہے۔ میں نے اس کے ساتھ نکاح کیا تو اس کا منگیتر اسے کبھی قبول نہیں کرے گا، اور میں بھی ساری عمر کے لیے امائمہ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا۔ موہد خان نے صاف الفاظ میں کہا، میں جانتا ہوں تم امائمہ کو پسند نہیں کرتے، میں بھی اسے ساری عمر تم سے باندھ کے نہیں رکھوں گا، اور تم اس کے منگیتر کی فکر مت کرو۔ وہ اچھا لڑکا ہے۔ اس گھرانے میں صرف ایک وہی ہے جو سچے دل سے امائمہ کو چاہتا ہے، مگر وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، ورنہ میں اس کے ساتھ امائمہ کا نکاح کر دیتا۔ لیکن تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے امائمہ کے چچا کیا سوچے بیٹھے ہیں۔ وہ اس سے دکانیں اپنے نام کروا لیں گے، امائمہ کا رشتہ اپنے بیٹے سے ختم کر دیں گے۔ رحمت خان نے ایک نئی بات نکال لی۔ موہد سر پکڑ کے رہ گیا۔ وہ امائمہ کو سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ الٹا اور زیادہ پریشان ہو جاتی تھی۔ اسے حالات اور نکاح کی حقیقت کا کوئی اندازہ ہی نہیں تھا۔ مجھے ماموں جان نے کہا ہے کہ اس وقت یہ بہت ضروری ہے، میری عزت کو خطرہ ہے، نکاح نہ ہوا تو وہ لوگ مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور میں صرف اپنے منگیتر کے آنے تک آپ کے نکاح میں رہوں گی۔ اگر ایسا ہے تو مجھے یہ نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے موہد بھائی، آپ پھر بھی میرے کزن رہیں گے جو میرا خیال رکھتے ہیں، نکاح سے ہمیں کوئی فرق تو نہیں پڑے گا، اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ امائمہ کی ناسمجھی اور بے وقوفی پہ موہد کا دماغ خراب ہونے لگا تھا۔ وہ اسے سمجھا سمجھا کے تھک گیا، اسے انکار کرنے کا کہتا رہا، مگر وہ اپنے ماموں کی بات پہ ہی ڈٹی رہی۔ جب موہد خان نے مسلسل انکار کیا تو رحمت خان نے غصے میں اسے جائیداد سے آگ کرنے اور گھر سے نکل جانے کی دھمکی دی۔ موہد خان اپنی بہنوں اور ماں کے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی یہ کمزوری رحمت خان بخوبی جانتے تھے، اس لیے وہ خاموش ہو گیا اور خاموشی سے امائمہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے اندر آگ سی بھر گئی تھی۔ امائمہ کی ضد اور باپ کے فیصلے نے اسے دونوں سے بدظن کر دیا۔ وہ جلد از جلد اس معاملے سے جان چھڑوانا چاہتا تھا، لیکن نکاح کے بعد رحمت خان کے ارادے مزید عجیب ہوتے چلے گئے۔ امائمہ کے چچا اسے لینے آئے تو رحمت خان نے مزید کچھ وقت رکنے کی اجازت لے لی۔ انہوں نے امائمہ سے پوچھا تو اس نے بھی گھبرا کے ماموں کی ہاں میں ہاں ملائی۔
اس کے چچا خاموشی سے سر ہلا کے چلے گئے۔ اس کے چند دن کے بعد ایک روز اچانک رحمت خان نے رخصتی کا شوشہ چھوڑ دیا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ صرف نکاح کیا جائے گا، تو اب رخصتی کی کیا ضرورت ہے؟ یہ کاغذی رشتہ ہے جسے جلد ختم ہونا ہے۔ امائمہ کو محفوظ کر دیا گیا ہے، اب اور کیا چاہیے؟ موہد خان تو بلبلا اٹھا۔ امائمہ بھی پریشان سی رہنے لگی، مگر رحمت خان اپنی بات پر ڈٹ گئے۔ تم نہیں جانتے موہد، اس نکاح کا تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہو رہا۔ امائمہ کے چچا میری بات ماننے سے انکار کر چکے ہیں۔ میں صرف امائمہ کا حق بچانا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا اس کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی ہو اور اسے خالی ہاتھ کر کے وہ لوگ گھر سے نکال دیں۔ مگر وہ تو الٹا ڈھٹائی پہ اتر آئے ہیں۔ میں نے نکاح کی بات کی تو مجھ پہ الٹے سیدھے الزامات لگانے لگے۔ اب یہ ضروری ہو گیا ہے کہ تم دونوں کی رخصتی کی جائے، تاکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا، اور نہ ہی امائمہ لاوارث ہے جس کا حق وہ ہڑپ کر جائیں گے اور ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ موہد نے بے یقینی سے باپ کو دیکھا۔ وہ صرف اپنی عزت اور انا کی خاطر رخصتی کرنا چاہ رہا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو گیا تھا۔ اس بار میں آپ کا یہ فیصلہ بالکل نہیں مانوں گا۔ اگر آپ نے مجھے جائیداد سے آگ کرنا ہے یا گھر سے نکل جانے کی دھمکی دینی ہے تو میں خاموشی سے چلا جاؤں گا۔ مجھے بھی ایسی جائیداد نہیں چاہیے۔ موہد خان بھڑک کے بولتے ہوئے گھر سے جانے لگا۔ جب رحمت خان کے الفاظ